बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में हमने कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम की मुकम्मल मश्क कर ली थी। आज हम नया सबक, नई नज़्म इत्तेहाद पढ़ेंगे। बच्चों, नज़्म शुरू करने से पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। इत्तेहाद नज़्म, ये सबक नंबर 15 है। अल्फाज और मानी: अमूर, मामलात और बेदार, जागना, समर, फल, ख्वाब, नींद, ख्याल खाम, बेहुदा ख्याल, दाग, बेल, बुनियाद, सरासर, सारे का सारा, तमाम, उस्ताद, खुश, फ़रेब, धोखा, लिल्ला, खुदा के लिए, नाम करना, मशहूर होना, शोहरत हासिल करना, और हिम्मत, ताकत, हौसला। बच्चों, इत्तेहाद सबक नंबर 15 है और सबसे पहले हम ये इसमें पढ़ेंगे, सोचें और बताएं। इत्तेहाद के चंद फ़वाइद बताएं। इत्तेहाद का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमें अपने घर से इत्तेहाद और इत्तेफाक का आगाज़ करना चाहिए कि तमाम हमें अपने मियाँ बीवी में इत्तेफाक और इत्तेहाद जब होगा तो वो अपने बच्चों में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करेंगे और इस तरह फिर वो बाहर जाकर भी इत्तेहाद और इत्तेफाक से दूसरों के साथ रहेंगे और इस तरह सारी कौम एक दूसरे के साथ अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेगी तो वो तरक्की करेगी और तरक्की के ज़ीनों तक और तरक्की याफ्ता कौमों में उसका शुमार होगा। अगर वो ना इत्तेफाकी से रहेगी तो फिर वो तरक्की नहीं कर सकेगी। फिर अच्छी नसीहतों पर अमल पैरा करने का क्या फ़ायदा होता है? अच्छी नसीहतों पर अमल पैरा करने का बच्चों ये फ़ायदा होता है कि हम सही रास्ते पर चलते हैं और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच पाते हैं। अगर हम अच्छी नसीहतों का ख़याल नहीं करेंगे और बेहुदा कामों की तरफ राग़िब होंगे तो फिर हमारा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जो अक़वाम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहती हैं वो तेज़ी से तरक्की करती हैं और फलती फूलती हैं और जो अक़वाम बाहम लड़ती झगड़ती रहती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर पाती। अब बच्चों, ऊपर जो अल्फाज दिए गए हैं इनके तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं। हंसते, इत्तेहाद, होशियार, नसीहतों, कसूर, ख्वाब और अमूर। इसके अलावा नज़्म में जितने भी मुश्किल अल्फाज आएंगे वो हम उसके मायने बताते जाएंगे। और ये नज़्म आपके लिए लिखी है मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन आलम लखनवी ने। अब नज़्म की पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई में ये है कि बच्चों, देखो तो गैर हंसते हैं, होशियार हो ज़रा, लिल्ला अब तो ख्वाब से बेदार हो ज़रा। ये शायर ने अपनी कौम को जगाने के लिए नज़्म लिखी है और अपनी कौम से मुखातिब होकर अपनी कौम यानी अपने मुल्क पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब होकर कहता है कि देखो तो गैर हंसते हैं, होशियार हो ज़रा, कि अपनी कौम, ए लोगों देखो, आप होशियार हो जाओ, तेज़ हो जाओ, चालाक हो जाओ और अपने नस्बुल ऐन तक पहुंचने के लिए तगो-दो करो और जिद्दोजहद करो, क्योंकि लोग तुम पर हंसते हैं। अगर तुम काहली सुस्ती करोगे तो फिर लोग आप पर हंसेंगे। लिल्ला अब तो ख्वाब से बेदार हो ज़रा, खुदा के लिए अब अपनी नींद से जाग जाओ और जाग कर देखो कि दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और तरक्की याफ्ता और मेहनत करो और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहो और देखो कि दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है इत्तेफाक और इत्तेहाद से। वो दिन खुदा दिखाए के लिए आए ये समर,
آنا ہے تم کو منزل مقصود تک اگر اس میں ثمر کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو کہتے ہیں، اور منزل مقصود مقصد پورا کرنا، مقصد پورا کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مقصد جو بھی ہمارے ذہن میں ایم ہوتا ہے اس کو پا لینا منزل مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ دن خدا دکھائے کہ لے آئے یہ ثمر، اور اللہ کرے کہ وہ دن ہمیں دکھائے، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ یہ پھل ہمیں اس کا پھل مل جائے، کہ ہمیں اپنی محنت کا پھل مل جائے، اور ہم اگر اتحاد سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ پھر ہمیں اس کا پھل ملے گا، یعنی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ آنا ہے تم کو منزل مقصود تک، اگر تمہیں منزل مقصود پانی ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ جو ثمر ہے اس کا پھل، پھر تم اس کا پھل پاؤ گے اور بہت زیادہ ترقی کرو گے۔ پھر اڑائی ہے، ڈالی ہے اتحاد کی تم نے جو داغ بیل، ہمت نہ ہارو جان کے بچوں کا ایک کھیل۔ اور اگر تم نے اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی، اتحاد کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اور مل جل کر رہنا، اور ڈالی یعنی شروع کی ہے تم نے اگر اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی جو داغ بیل بنیاد ڈالی ہے، تو بنیاد شروع کی ہے اور اس پر گامزن ہو، تو پھر ہمت نہ ہارو جان کے بچوں کا ایک کھیل۔ اور پھر آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور بچوں کا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بچوں کا کھیل ہے، بلکہ ہمت ہار کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور یہ بچوں کا کھیل کہہ کر آپ کو حوصلہ بالکل نہیں ہارنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، دیکھو تو اور قوموں میں کیا اتحاد ہے، دولت ہے اور علم ہے، ہر ایک شاد ہے۔ آپ دیکھو کہ دوسری قوموں میں کتنا زیادہ اتفاق ہے، آپس میں بہت زیادہ صلح اتفاق سے رہتے ہیں، اور دولت ہے ان کے پاس، دولت سے اور علم سے ہر ایک شاد ہے، اور سب ان کے پاس دولت ہے اور علم ہے، اور اس وجہ سے وہ قومیں بہت زیادہ خوش و خرم رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، اور تاکہ ہم بھی کہ ہمارے پاس بھی دولت آئے اور علم حاصل کریں اور خوش رہیں۔ اچھا، اب تو نکالو اپنے دلوں سے خیال خام، اچھا نہیں جو غیر کے بن جاؤ غلام۔ اچھا، اپنے دل سے، اور شاید کہتے ہیں کہ اب اپنے دل سے یہ خام خیال، غلط بیہودہ خیال نکال دو، اور اپنے دلوں کو پاک صاف کر دو، ایک دوسرے کے لیے، سب ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو پاک کر دیں، اور اتحاد سے رہیں۔ اچھا نہیں جو غیر کے بن جاؤ غلام، اور یہ بالکل اچھا نہیں کہ تم غیر قوموں کے غلام بن کر رہ جاؤ، یعنی ان کے غلامی کرو اور ان کے تلوے چاٹو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ترقی کی طرف گامزن ہو، اور تاکہ تم بھی ترقی یافتہ قوموں میں تمہارا بھی شمار ہو۔ پھر اچھی نصیحتوں پہ پھر عمل ضرور ہے، کوئی نہ یہ کہے کہ سراسر قصور ہے۔ اور ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، تمہیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ضرور عمل کرنا چاہیے، اور وہ اچھی نصیحتیں اپنانی چاہیے، اور ان کو دوسروں تک بھی پھیلانا چاہیے۔
کوئی نہ یہ کہے کہ سراسر قصور ہے، تاکہ اچھی نصیحتوں پر عمل کرو اور کوئی دوسرا آ کر یہ نہ کہے کہ سراسر تمہارا ہی قصور ہے، سارے کا سارا جو ہے وہ تمہاری غلطی ہے یا تمہارا قصور ہے کہ تم اچھی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے ہو اور برائی کی طرف مائل ہو۔ پھر آگے ہے کہ اپنے امور میں نہ کرو غیر کو شریک، شر کو نہ ڈھونڈو اور کرو خیر کو شریک، اور اپنے کاموں میں جو آپ کے کام ہیں جو نہ اس میں غیر کو شریک نہ کرو، دوسروں کو شامل نہ کرو، شر کو نہ ڈھونڈو اور کرو خیر کو شریک، اور شر کو برائی کو نہ ڈھونڈو اور اچھائی کو اپنے ساتھ شریک کرو، اچھائی کو اپناؤ، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو اپناؤ اور اسی پر عمل پیرا ہو، تاکہ تم اور غیر کو اپنے کاموں میں بالکل شریک نہ کرو اور اچھے کاموں کی طرف مائل ہو، اور برائی کو خیر بات کہہ دو اور برائی پر اور اچھائی کو اپناؤ اور اسی پر عمل کرو، اور اچھی نصیحتوں پر بھی عمل کرو۔ سچی نصیحتوں کو بلانا نہ چاہیے، تم کو کسی فریب میں آنا نہ چاہیے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اچھی نصیحتوں کو بالکل نہیں بھلانا چاہیے، اگر کوئی ہمیں اچھی نصیحت کرتا ہے تو اس کو اپنانا چاہیے، نہ کہ اس کو بھلا دیں اور بلا کر برے کاموں کی طرف مائل ہوں۔ تم کو کسی فریب میں آنا نہیں چاہیے اور تمہیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اچھی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو اپنا کر ترقی یافتہ قوموں میں ترقی کرنی چاہیے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنا چاہیے۔ پھر ہے کہ اللہ کے بھروسے پر ہر کام تم کرو، یقین دشمن بھی جس کو مان لے وہ نام تم کرو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے، اللہ کے اعتماد، اللہ پر بھروسہ کرو اور ہر کام تم کرو، جو بھی کام تم کرو وہ اللہ کے بھروسے پر کرو کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے اور اللہ ہمیں اس کام کا اچھا اجر دے گا۔ دشمن بھی جس کو پہچان لے وہ نام تم کرو، اور ایسا اچھا کام کرو کہ دشمن بھی تمہاری تعریف کریں اور تم مشہور ہو جاؤ اور پھر تمہاری ہر طرف تمہاری تعریف ہو اور تم اتنی مشہور ہو جاؤ کہ ہر کوئی تمہاری تعریف کرے، یہاں تک کہ دشمن بھی تمہاری تعریف کرنے سے نہ رہ سکیں۔ اس میں شاعر نے ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے اور اسی کو اپنانا چاہیے، اور شر اور فریب اور مکاری دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ نظم ٹھہریں اور بتائیں، دوسری قومیں کس وجہ سے شاد ہیں؟ دوسری قومیں دولت اور علم کی وجہ سے شاد ہیں کہ انہوں نے ترقی یافتہ قوموں میں ایک تو ان کا شمار ہوتا ہے، اور ترقی یافتہ قوم میں کیا ہوتی ہیں کہ ان کے پاس ایک تو علم ہوتا ہے اور پھر دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اس لیے وہ کامیاب قومیں ہیں، کامیاب اور خوش قومیں ہیں۔ شاعر نے نظم میں کیا نصیحتیں کی ہیں؟ شاعر نے نظم میں یہ نصیحتیں کی ہیں کہ ہمیں اپنے نصب العین کو پانے کے لیے ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے اور اپنے امور میں اپنے کاموں غیر کو شریک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور شر کو چھوڑ کر ہمیں خیر کو اپنانا چاہیے، یعنی برائی کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے اچھائی اپنانی چاہیے اور پھر اچھی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کو بلانا نہیں چاہیے، تم کو کسی فریب میں بھی نہیں آنا چاہیے، کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے،
اللہ کے بھروسے پر ہمیں ہر کام اللہ کے بھروسے پر کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کے بھروسے پر ہر کام کریں گے تو ہم اتنے مشہور ہو جائیں گے کہ دشمن بھی ہماری تعریف کرنے سے گریز نہیں کرنے، دشمن بھی ہماری تعریف کریں گے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور چھوٹا سا کمنٹ کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد، اور جو بچے میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔